नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि ज़ुबैर उमर की ताहयात नाअहली और 2 साल सज़ा का मामला क्या है। इस हवाले से किस नौयत की बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है। इसी पूरी सूरत हाल में ज़ुबैर उमर को अब क्या फ़ैसले करना पड़े हैं। ज़ुबैर उमर की 2 मज़ीद नई वीडियोस की कहानी क्या है, ये 2 वीडियोस किन मकामात पर बनाई गई, इन वीडियोस में नज़र आने वाले किरदार कौन हैं, इन वीडियोस को रिकॉर्ड करने वाले किरदार कौन थे, मरियम नवाज़ का इस नई सूरत हाल पर क्या हैरान कुन रद्द अमल है और मियां नवाज़ शरीफ ने इसी सूरत हाल में क्या फ़ैसले किए हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ज़ुबैर उमर की ताहयात नाअहली की कहानी क्या है और ज़ुबैर उमर की 2 नई वीडियोस का असल किस्सा क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ज़ुबैर उमर की 2 नई वीडियोस के मामले पर क्या नए और सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए हैं। और ये इंकशाफात एक ऐसे वक्त में हुए जब ज़ुबैर उमर ने एक नया और बड़ा दावा किया और इसी दावे के दौरान उन्होंने कुछ नए चैलेंजेस भी कर दिए। अब ज़ुबैर उमर का दावा ये था कि उन्हें और उनके अहले खाना को धमकाने के लिए एक कॉल रिसीव हुई थी और ये कॉल रिसीव हुई थी उनकी अहलिया को कोई 12 माह पहले, और इस कॉल के दौरान ये पैगाम दिया गया था और इस किस्म का तासुर दिया गया था ज़ुबैर उमर की अहलिया को, ज़ुबैर उमर के मुताबिक, कि अब एक बड़ा स्कैंडल ज़ुबैर उमर के मुतल्लिक सामने आने वाला है। और ज़ुबैर उमर का दावा ये था कि ये जो कॉल थी असल में उनकी अहलिया और उनके अहले खाना को धमकाने की एक साजिश थी। अब जब उनसे ये पूछा गया कि ये तो ज़रा बताएं कि ये जो पैगाम था जिसके मुतल्लिक आप दावा कर रहे हैं ये किसकी तरफ से मिला था, और आखिर जब आपको इस तरह के धमकी आमेज़ पैगामात मिले, जब आपकी अहलिया को इस तरह की फ़ोन कॉल्स आईं, तो उस वक्त क्या आपने किसी कानून नाफिज करने वाले इदारे को इन धमकी आमेज़ पैगामात के मुतल्लिक आगाह किया था। क्योंकि ज़ाहिर है कि किसी को भी अगर इस किस्म के धमकी आमेज़ पैगामात मिलें और इस तरह के ब्लैकमेलिंग वाले पैगामात मिलें कि आपका एक हम कोई जाली वीडियो स्कैंडल सामने लेकर आएंगे, तो आप फ़ौरन मुतलका इदारों को रिपोर्ट करते हैं अगर आपके हाथ साफ़ हों, और ख़ास तौर पर अगर ये धमकियां किसी ऐसी सियासी शख्सियत को मिल रही हों जो गवर्नर जैसे आला सतह के ओहदे पर फाइज भी रहा हो, तो उसका तो अपना बड़ा असर रसूख भी होता है और वो फ़ौरन मुतलका इदारों से रजू भी कर सकता है। लेकिन जब ज़ुबैर उमर से इस बारे में सवाल किया गया तो वो बजाय इसके कि इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देते, वो इस सवाल को गोल कर गए और उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि अगर 12 माह पहले आपको और आपके अहले खाना को ये धमकी दी गई थी तो उस वक्त आपने कोई मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। लेकिन ज़ुबैर उमर बार बार सवाल पूछे जाने के बावजूद इस सवाल के जवाब को गोल करते रहे और इस पर उन्होंने खामोशी अख्तियार किए रखी। उसके बाद उन्होंने वीडियो में मौजूद लड़की के मुतल्लिक भी एक नया चैलेंज किया। अब ये जो खातून हैं इनका कहना था कि ये जो वीडियो लीक हुई है इसकी मैं तस्दीक करती हूँ कि इसमें मैं ख़ुद मौजूद हूँ। ज़ुबैर उमर को मैं ये भी बताती हूँ कि पहली बार उनकी और मेरी मुलाकात कब हुई थी, उसके बाद जो कई मुलाकातें हुई ज़ुबैर उमर और इन खातून की, उनके मुताबिक उनको ये भी मालूम है और ज़ुबैर उमर को बता सकती हैं कि ये मुलाकातें किन तारीख़ों में हुई, किन मकामात पर हुई, और इस दौरान ज़ुबैर उमर ने एक मरतबा नहीं 2 मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा इनको ये झांसा दिया कि उनको आला सतह की एक नौकरी भी दिलवाई जाएगी। अब इस पर ज़ुबैर उमर ने 2 नए दावे कर दिए। एक तो उनका कहना था कि जिन लोगों ने उनको धमकियां दी थीं उनका, यानी जिन्होंने ये कहा था कि आपका कोई स्कैंडल सामने आने वाला है, तो उन्होंने ही ये वीडियो सबसे पहले मेरी अहलिया को भेजी
اور جس وقت میری اہلیہ کو یہ ویڈیو بھجوائی گئی اس وقت میں ایک انٹرویو دے رہا تھا، اور اس وقت میری اہلیہ نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کی، ٹیکسٹ پیغامات کے ذریعے بھی اور فون کالز کے ذریعے بھی۔ اور انٹرویو کے بعد جب میرا اپنی اہلیہ سے رابطہ ہوا تو انہوں نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ انہیں کہیں سے یہ ویڈیو بھیجی گئی ہے۔ اب زبیر عمر کے دعوے کے مطابق انہی عناصر نے، یعنی جن عناصر نے یہ ویڈیو ریکارڈ کی یا زبیر عمر کے مطابق جعلی طور پر تیار کی، انہی عناصر نے یہ ویڈیو ان کے کئی دوستوں کو بھی بھجوائی۔ لیکن جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ ظاہر ہے کہ یہ جو ویڈیوز ہے یہ اگر آپ کی اہلیہ کو بھجوائی گئی، آپ کے اہل خانہ کو بھجوائی گئیں اور آپ کے کئی دوستوں کو بھی بھجوائی گئیں آپ کے دعوے کے مطابق، تو پھر یہ ویڈیوز کسی نمبر سے ہی، کسی موبائل نمبر کے ذریعے ہی بھجوائی گئی ہوں گی، تو پھر آپ کے پاس یہ نمبر بھی موجود ہونے چاہیے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی عناصر ہیں جو 12 ماہ پہلے آپ کے دعوے کے مطابق آپ کو دھمکا رہے تھے، تو ان کے نمبر آپ نے ایف آئی اے سے یا دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں سے شیئر کیوں نہیں کیے؟ اب آپ ان نمبرز کو ایف آئی اے کے ساتھ شیئر کریں، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ لیکن زبیر عمر اس سوال کو بھی مکمل طور پر گول کر گئے اور کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد زبیر عمر نے ایک ایسا چیلنج دیا جس پر انہیں جوابی چیلنج کر دیا گیا، اور وہ چیلنج اس حوالے سے تھا کہ زبیر عمر کی جو 4 ویڈیوز ہیں، یعنی کل تو ان کی تقریباً 10 ویڈیوز پہلے لیک ہوئیں، ان میں سے 4 ویڈیوز ایسی ہیں جن کے مقامات کی تصدیق ہو گئی، یعنی یہ پتہ چل گیا کہ یہ جو ویڈیوز تھیں یہ کہاں ریکارڈ ہوئی تھیں، زبیر عمر ان مقامات پر کب گئے تھے، اس کے بعد مزید کون کون سے کریکٹرز وہاں پہ موجود تھے، اور کس طرح سے خواتین کو ان مقامات پر بلایا گیا تھا۔ اور کچھ حلقوں نے ان ویڈیوز کا جو فورنزک آڈٹ ہے وہ بھی کروایا، اور اس فورنزک آڈٹ میں پتہ یہ چلا کہ ان میں سے کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ گورنر ہاؤس میں بنی، اور کچھ ویڈیوز ایک 5 سٹار ہوٹل میں بنی۔ اور فورنزک آڈٹ میں یہ انکشاف بھی کیا گیا کہ زبیر عمر کا یہ جو دعویٰ ہے کہ ان ویڈیوز میں صرف ان کا چہرہ لگایا گیا ہے اور یہ ویڈیوز کوئی ایڈیٹڈ ہیں، ڈاکٹرڈ ہیں اور جعلی ہیں، یہ تمام دعوے زبیر عمر کے فورنزک آڈٹ کی جو اب تک رپورٹ سامنے آئی ہیں ان تمام رپورٹس میں غلط ثابت ہو گئی ہیں، اور پتہ چلا ہے کہ یہ ویڈیوز اصلی ہیں اور زبیر عمر ہی ان ویڈیوز میں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود زبیر عمر نے ایک بڑا چیلنج کیا، اور انہوں نے کہا کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ جس خاتون نے، یعنی ویڈیو میں موجود جس خاتون نے اور ویڈیوز میں موجود ایک جو مرد ہے، اس نے جو مجھ پر الزامات لگائے وہ اپنے الزامات مجھ پر ثابت کریں۔ حالانکہ ثابت تو زبیر عمر نے کرنا تھا کہ ان کی یہ ویڈیوز جعلی ہیں، اور ان دونوں کریکٹرز کو وہ عدالت میں بھی لے کر جا سکتے تھے اور خود یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کسی کو ان ویڈیوز کا فورنزک آڈٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں خود ان کو کسی بڑی فورنزک آڈٹ لیب سے ان کا آڈٹ کرواؤں گا۔ لیکن بار بار تنقید کے باوجود وہ اس معاملے کی جانب کبھی نہیں آئے، اور اب اسی صورتحال میں زبیر عمر کی 2 نئی ویڈیوز کے متعلق ایک بڑی پیش رفت کا دعویٰ بھی کیا گیا ہے۔ اور یہ جو پیش رفت ہے یہ ایک ایسی صورتحال میں ہوئی ہے کہ جب زبیر عمر کی جو ویڈیوز لیک ہوئی تھیں، یعنی وہ ویڈیوز جن کو بلر کیا گیا تھا، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جان بوجھ کر ان ویڈیوز کو تھوڑا سا دھندلا دیا گیا تھا، لیکن جس طرح سے اب زبیر عمر جھوٹے دعوے کر رہے ہیں اور جھوٹے چیلنجز کر رہے ہیں، تو اس کے بعد اب ان ویڈیوز میں جو کریکٹر موجود تھے، یعنی ایک خاتون جو کہ سامنے آئی تھیں جنہوں نے ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا، اور ایک شخص جس نے یہ ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا کہ زبیر عمر کے ساتھ تو میری 2015 سے دوستی تھی اور انہوں نے بعد میں مجھ پر تشدد بھی کروایا اور مجھے بلیک میل بھی کیا۔ اب ان کے حوالے سے، یعنی ان کریکٹرز کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ زبیر عمر کی جو ویڈیوز تھیں جن کو بلر کیا گیا تھا، جن کو دھندلایا گیا تھا، ان ویڈیوز کو اب بلر کیے بغیر بھی ریلیز کیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ کراچی میں صرف یہ ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوئی بلکہ اسلام آباد کے ایک مقام پر بنائی گئی اور بڑے خاص مقام پر بنائی گئی مزید 2 مبینہ ویڈیوز بھی لیک ہونے جا رہی ہیں۔ اور یہ جو 2 ویڈیوز ہیں ان کے متعلق دعویٰ یہ کیا گیا ہے
کہ یہ ویڈیوز اسلام آباد کے ایک پوش مقام پر بنائی گئیں۔ ان مقامات پر زبیر عمر کے ساتھ ان کا ایک دوست کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے اور یہ کہا گیا کہ یہ جو مقامات تھے یہاں پر اس قسم کی حرکات کرنے کے لیے جو جگہ فراہم کی وہ زبیر عمر کے ایک ایسے دوست نے کی جو ان کا کاروباری طور پر بھی ان کے بہت زیادہ قریب تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے دوست پر یہ الزام بھی اب نیا لگا ہے کہ وہ بھی زبیر عمر کے ساتھ مل کر اسی قسم کی حرکات کرتے رہے اور زبیر عمر اپنا سرکاری عہدہ استعمال کرتے ہوئے خواتین کے استحصال میں ملوث تھے۔ لیکن اب اس پوری صورتحال میں ایک بہت اہم قسم کا موڑ بھی آیا ہے اور وہ موڑ یہ ہے کہ مریم نواز کا جو رد عمل آیا تھا زبیر عمر کے معاملے پر، اسی حوالے سے میاں نواز شریف سے بھی کچھ سوالات ہوئے اور وہ سوالات یہ تھے کہ زبیر عمر آپ کے بہت قریبی ساتھی ہیں، آپ کے ترجمان بھی ہیں اور ظاہر ہے کہ سب کو پتہ ہے کہ زبیر عمر میاں نواز شریف اور مریم نواز کے لیے ایک ڈیل لینے کے لیے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے پاس بھی گئے تھے اور ان کی جنرل فیض حمید سے بھی ایک ملاقات ہوئی تھی۔ تو میاں نواز شریف سے بھی اسی حوالے سے سوالات ہوئے کہ زبیر عمر کی ایک ویڈیو لیک ہوئی ہے، پارٹی کا اب تک اس معاملے پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا اور کیا آپ انہیں اور مریم نواز کی ترجمانی سے ہٹائیں گے اور کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی بھی کی جائے گی؟ اب اسی قسم کا سوال جب مریم نواز سے کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ زبیر عمر کی جو ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز کے باوجود وہ میرے ترجمان تھے، وہ میرے ترجمان رہیں گے اور میاں نواز شریف کے ترجمان بھی رہیں گے، جس پر مریم نواز کو سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا اور یہ سوال بھی اٹھائے گئے کہ آپ ظاہر ہے کہ خاتون ہیں، تو خاتون ہونے کے حوالے سے اب مسلم لیگ نون اگر زبیر عمر کی ویڈیوز کو ڈیفینڈ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ وہ اب بھی ہمارے ترجمان رہیں گے تو پھر پارٹی کی سیاسی اخلاقیات کی بنیاد کیا ہے؟ اب اس پورے معاملے میں زبیر عمر کی نااہلی کے متعلق بھی ایک بڑی پیش رفت ہوئی ہے اور یہ پیش رفت آرٹیکل 62-63 یعنی آرٹیکل 62-63 کے متعلق ہے اور یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آئین کے آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت صادق اور امین نہیں رہتا اور اگر اس کے اوپر جس قسم کے الزامات زبیر عمر پر لگے ہیں کہ انہوں نے اپنا سرکاری عہدہ استعمال کرتے ہوئے اور ایک سرکاری عمارت کو استعمال کرتے ہوئے خواتین کا جنسی استحصال کیا، تو یہ الزامات اگر ان پر ثابت ہو جاتے ہیں تو پھر کوئی بھی جو عوامی نمائندہ ہوتا ہے وہ کسی بھی عوامی عہدے کے لیے یا رکن پارلیمنٹ بننے کے لیے تاحیات نااہل ہو سکتا ہے اور اس کے خلاف قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ اور اسی معاملے پر جو پیش رفت ہوئی ہے اس پیش رفت سے بھی آپ کو مختصراً آگاہ کرتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو 62-63 والا معاملہ ہے اس پر تحریک انصاف راولپنڈی کے جو ایک رہنما ہیں ان کے مطابق انہوں نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے متعلق انہوں نے ایک بریفنگ کے دوران بتایا اور یہ جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کی ہے اور وہ زبیر عمر کی یہ جو ویڈیوز کا کیس ہے اس کو عدالت میں لے کر جا رہے ہیں اور اس رہنما کے مطابق ان کے قانونی ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد پر آرٹیکل 62 آرٹیکل 63 کے تحت زبیر عمر تاحیات کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہو سکتے ہیں، یعنی جس طرح سے پہلے وہ گورنر سندھ کے عہدے پر فائز رہے، اسی طرح جو نون لیگ کا پچھلا دور تھا اس میں نہ صرف وہ گورنر سندھ کے عہدے پر فائز رہے بلکہ کئی اور ایسے سرکاری عہدے بھی تھے جن پر زبیر عمر اس وقت بطور سربراہ موجود تھے۔ تو یہ جو رہنما ہیں پی ٹی آئی کے ان کا کہنا ہے کہ ان کے قانونی ماہرین کا جو ہے وہ ان سے جو مشاورت کی گئی ہے تو ان کی رائے یہ ہے کہ ہم اس کو عدالت میں لے کر جائیں گے اور یہ الزامات ایسے ہیں یعنی جو فورنزک آڈٹ وغیرہ بھی کیے گئے ہیں یہ زبیر عمر پر ثابت بھی ہو جائیں گے اور اس کے بعد تاحیات یعنی وہ کبھی بھی سیاست میں حصہ نہیں لے سکیں گے اور تاحیات نااہل بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسی پی ٹی آئی رہنما کے مطابق ان کے قانونی ماہرین نے یہ بھی بتایا ہے کہ زبیر عمر کو اس جرم میں 2 سال تک قید کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔